वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनका जो मुमकिन इनखला है और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और इसी हवाले से जो आजकल इतलात आ रही हैं कि अमेरिकन जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं इस सूरत हाल के ऊपर नज़र रखने के लिए, एक दफ़े जब वहाँ से सब फ़ौजें निकल गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके अंदर ये दावा किया गया है कि सितंबर 2021 तक अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन फ़ौजें हैं वो मुकम्मल तौर पर निकाल ली जाएंगी, मगर उसके बाद इस सारी सूरत हाल अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन से निमटने के लिए जो अमेरिकन CIA है उसके ऊपर इस वक्त काफ़ी दबाव है, क्योंकि उनके पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाएंगे इसके बाद कि जो दहशत गर्दी है या ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन अफ़गानिस्तान में उससे निमटने के लिए, उसको रोकने के लिए। रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जब ये इनखला होगा तो इसके बाद अफ़गानिस्तान में जो 20 साल से CIA ड्रोन हमलों के लिए फोर्स बेसेस इस्तेमाल होती रही हैं वो भी अमेरिका के हाथ में नहीं रहेंगी, वो भी वापस कर दी जाएंगी। और फिर उनकी अगेन वही बात कि उनके पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाएंगी कि जो भी सूरत हाल वहाँ डेवलप होती है, चाहे तालिबान है चाहे दाइश है, तो वो उससे किस तरह निपटेंगे। और इसी वजह से इस वक्त जो अमेरिकन हुकाम हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं कि वहाँ कोई उनको एयर बेस जो है उसका इस्तेमाल मिल जाए। इसी तनाजुर के अंदर एक जो ऑप्शन है जो कहा गया, जिसका ज़िक्र किया गया इस रिपोर्ट के अंदर, वो ये है कि माजी के अंदर पाकिस्तान जो इत्तहादी रहा है अमेरिका का, उसकी एयर बेस जो है वो अमेरिकन इस्तेमाल करते रहे हैं। और कहा जा रहा है इसी रिपोर्ट के अंदर कि हालिया दिनों के अंदर भी जो CIA की डायरेक्टर है विलियम बर्न्स, उन्होंने इस्लामाबाद का एक गैर एलानिया दौरा किया जिसके अंदर उन्होंने ISI चीफ़ और आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात की, मगर बार बार अगर जो ऑफिशियली वर्जन हुकूमत की तरफ से आ रहा है तो वो ऐसी किसी भी फ़ैसले को डिनाई कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा है कि पाकिस्तान अब अमेरिका को एयर बेस नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक हालिया इंटरव्यू के अंदर ये दावा किया है कि पाकिस्तान की जो पुरानी एक पॉलिसी थी डीप एसेट्स थियरी, उसको उन्होंने तर्क कर दिया है और वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुकम्मल तौर पर मुंतखब हुकूमत को देखना चाहते हैं। अमेरिका अब क्या प्लान कर रहा है 2021 के हवाले से और उसके अंदर पाकिस्तान का कितना मुमकिना रोल हो सकता है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं शुजा नवाज साहब, डिस्टिंग्विश्ड फेलो अटलांटिक काउंसिल। वेलकम टू द शो सर। मेहरबानी जी। शुजा साहब, सर आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी, आजकल बहुत जिक्र भी इस हवाले से हो रहा है। एक से ज़्यादा मरतबा अमेरिकन जो ऑफिशल्स हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, उनकी इस हवाले से मुलाकातें भी हो रही हैं, बहुत कयास सराई भी हो रही है सर मीडिया के अंदर। इसी हवाले से क्या आपके ख़्याल में ये सूरत हाल जो है या जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये इस वक्त कितनी एक एक्यूरेट तस्वीर पेंट कर रही हैं ये बेसिस के हवाले से और जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त गुफ्तगू हो रही है? मेरे नज़दीक अमेरिका में काफ़ी यकजहती है उस खित्ते के बारे में और इनखला के बारे में, बल्कि सितंबर तक शायद इंतज़ार ना करें। ये बाइडन इंतज़ामिया शायद जुलाई तक काफ़ी हद तक इनखला कर लेगी अपनी अफवाज का। फिर थोड़े से कॉन्ट्रैक्टर्स शायद रह जाएं और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स भी सितंबर से पहले अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे। जहाँ रही बात पाकिस्तान की, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा ने काफ़ी क्लियर बयान दिए हैं। आपने शो के शुरू में उनकी मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाई। प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी क्लियर बयान दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश करने चाहिए ताकि पूरे मुल्क की जो नुमाइंदगी है उसके सामने बातचीत हो और जो फैसले करने हैं पाकिस्तान ने वो पार्लियामेंट में फैसले करे और आवाम को उसमें शामिल करे। बहुत सी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि
امریکہ کے ملٹری ریپرزینٹیٹیو، سیکرٹری آف ڈیفینس، سینٹ کام کمانڈر افغانستان میں جو ہے، یہ ڈائریکٹ جی ایچ کیو کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈرمائن کرتی ہے سویلین حکومت کو، اور یہ پرانی روایت تھی جس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس ایسے ڈائریکٹ بات چیت کی وجہ سے پاکستان اس مصیبت میں پڑا کہ وہ الائے بھی ہوا اور پھر دشمن بھی ہوا۔ اب ایک اور بات جو پہلے وزیر خارجہ نے جس پہ بیان دیا تھا، وہ اس میں کچھ تھا کہ شاید اگر استعمال کریں ہمارے ٹیریٹری کو تو ڈرون اٹیکس کے لیے افغانستان میں، تو ٹارگیٹنگ میں ہم شامل ہوں گے۔ یہ بھی بہت پرانی ایک بات ہے، جنرل کیانی نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا یہ پروپوزل ان پرنسپل کہ اگر امریکن ہمیں شامل کریں تو ہم ایک جوائنٹ کوآرڈینیشن سینٹر بنا سکتے ہیں جی ایچ کیو کے ساتھ، جس میں کہ امریکن بھی ہوں اور ہمارے لوگ بھی ہوں اور ہم فیصلے کریں۔ وہ بات نہیں پوری ہو سکی، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ جب وزیرستان، نارتھ وزیرستان پہ ڈرون حملے ہوتے تھے تو اس میں پاکستان نے ایک گریڈ سسٹم بنایا ہوا تھا، نقشے بنائے ہوئے تھے کہ کن علاقوں پہ ڈرون حملے ہو سکتے ہیں اور کن پہ نہیں ہو سکتے، اور یہ بات پاکستانی عوام کے سامنے نہیں پیش کی گئی تھی۔ یہ حکومت کو بھی پتہ تھا اور فوج کو بھی پتہ تھا اس کے بارے میں، لیکن یہ پاکستانی عوام کو حکومت ہمیشہ کمپلین کرتی تھی کہ امریکہ ہماری سوورینٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نئی حکومت ہے، نیا دور شروع ہونا چاہیے، اور یہ پرانی باتیں جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ جو بھی بات ہو وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں، سارے فیکٹس وہاں پہ سامنے آئیں، اور ایک یکجہتی کے ساتھ پاکستانی جواب ہونا چاہیے امریکہ کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے۔ شجاع صاحب، یہ اب ماضی کا آپ نے ذکر کیا کہ کوآپریشن کا وقت تھا، بٹ سر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب کیونکہ تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، تو یہی ڈرون حملوں کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوئے تھے دونوں ممالک کے درمیان۔ بالکل، اور آپ کو یاد ہوگا 2011 میں بہت سے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے وہ گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن وہ بھی بند ہو گیا، اور جب وہ گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند ہوا تو ایئر لائن آف کمیونیکیشن نہیں بند ہوا، کیونکہ وہ واحد طریقہ تھا کہ امریکہ کی افواج کو سپورٹ کرنے کا اور ایئر فورس اٹیکس کرنے کے، اس لیے کہ ایران اوور فلائٹ کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ظاہر ہے ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب تھے، اور سینٹرل ایشیا سے ان کا بیس جو تھا وہ مناس میں ایک جگہ مناس تھی، وہ بھی روس کے پریشر کے تحت بند ہو گیا۔ اب شاید امریکہ پھر کوشش کرے سینٹرل ایشیا میں مناس میں یا کسی اور بیس کی تلاش کریں گے، لیکن پاکستان کے علاوہ اور ایئر لائن آف کمیونیکیشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے امریکہ کو۔ جی شجاع صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے، ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر تو بحث ہونی ہی چاہیے، بات ہونی چاہیے، مگر کیا یہ ممکن ہے بیس یا اتنی سپورٹ امریکہ کو دی جائے کہ سرویلنس جیسے اگر انہوں نے کرنی ہے، افغانستان پہ نظر رکھنی ہے، تو اس کے لیے پاکستان کی مدد، کوآپریشن ان کو مل جائے، بٹ ناٹ فار ڈرون اٹیکس؟ یہ ممکن ہے، بلکہ یہ جنرل کیانی نے پہلے تو جو اپنے ٹیسٹ معاہدے کیے ہوئے تھے وہ اسی لیے تھے کہ سرویلنس کے لیے ڈرونز ہوں گی، لیکن بعد میں کافی کوئڈ پرو کو بیسس پہ سی آئی اے نے تحریک طالبان پاکستان کی قیادت پہ بھی حملے کیے، ایک قسم کی پیمنٹ تھی پاکستان کو کوآپریشن کے لیے، لیکن وہ سب تعلقات تو ختم ہو چکے تھے۔ اکنامک اسسٹنس بھی بند ہو گئی، سیکیورٹی اسسٹنس بھی بند ہوئی، اور پرائم منسٹر عمران کی ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی وزٹ کے بعد کچھ حد تک
F-16 طیاروں کی سپورٹ کے لیے جو پیسے تھے وہ دیے گئے، لیکن اب جو نئی رپورٹس آ رہی ہیں وہ ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے ٹوٹل جو ریجن ہے، جس میں سینٹرل ایشیا اور پھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سب شامل ہے، اس کی ٹوٹل اکنامک جو امداد ہے وہ 325 ملین ہے۔ 325 ملین تو کچھ اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں پاکستان کا چھوٹا سا شاید حصہ ہو، لیکن یہ 2022 کے بجٹ میں شامل کیا گیا پروپوزل ہے، ابھی تک پارلیمنٹ یہاں پہ کانگریس نے اپروو نہیں کیا، تو دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام ہے، جو کہ پینٹاگون کے پیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ فارن پالیسی کے نقطہ نظر سے استعمال کرے اپنے الائز کے ساتھ، وہ پاکستان کو 2009 میں 1 ملین اوسطاً ہر سال ملتے تھے آئی میٹ فنڈز، جو کہ بہت کم تھے، اور میں نے اپنی نئی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ بروس رائیڈیل نے میرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا کیا جائے، میں نے کہا 10 ملین کر دیں، تو انہوں نے 10 ملین کا پروپوزل پیش کیا۔ ہفتے کے بعد مجھے کال آئی کہ the bean counters at the White House have knocked it down to 5، تو میں نے کہا بسم اللہ، کم از کم 5 گنا زیادہ ہوگا، اٹس اے سمبولک جسچر۔ لیکن مجھے پتہ یہ چلا بعد میں کہ پینٹاگون کے پاس کافی ڈیپ پاکٹس ہوتی ہیں، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے ٹریننگ اور کانفرنسز اور وزٹس، پروفیشنل وزٹس وغیرہ کے لیے میکسیمم ایک افسر نے مجھے بتایا کہ تقریباً $20 ملین سالانہ کی انہوں نے پاکستان کو اسسٹنس دی تھی ٹریننگ کے لیے۔ اب پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے مشکل سے کچھ $13 ملین سالانہ اسسٹنس کی بات ہو رہی ہے فور ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ۔ اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، نیپال بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، انڈیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس ریلیشن شپ سے، اور آیا کہ پاکستان ایک خوددار ملک کی حیثیت سے امریکہ کے ساتھ بات کرے گا، اور اپنے جو اصول ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے بھی جن کا پبلکلی بیان دیا ہے اور وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا کہ ان سے ہٹیں گے نہیں اگر بات چیت کریں گے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک خطہ ہے، ایک کلچر ہے، زبان بھی ایک ہے کافی حد تک۔ ان کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، بجائے یہ کہ تیسری جگہ امریکہ کو استعمال کریں افغانستان کے ریلیشن شپ کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شوجا نواز صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو امریکی CIA کی دلچسپی ہے ایئر بیس حاصل کرنے میں افغانستان کے ارد گرد، اور پاکستان کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ جی شوجا صاحب، سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ بہت تفصیل سے بات کر رہے تھے امریکن ایڈ کی پاکستان کے لیے نمبرز اب اس کے کتنے کم ہیں، تو سر کیا آپ کی باتوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس موقع کو استعمال کر سکتا ہے بہتر یا ایڈ بڑھوانے کے لیے، یا کوئی اور اس قسم کی اکنامک جس کو کہتے ہیں اسسٹنس حاصل کرنے میں امریکہ سے، مگر آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا آپشن نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بائی لیٹرل امداد جو ہے اس پہ پاکستان زور نہ دے، پاکستان کو زیادہ بین الاقوامی اداروں سے امداد کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ان کو ایڈوائس بھی ملتی ہے، اور کیونکہ امریکہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں میجورٹی شیئر ہولڈر ہے، وہ اس کا کافی اثر رسوخ ہے ان اداروں پہ۔ لیکن تو IMF سے جیسے پروگرام ہے اس کی کنڈیشنالٹی نرم کروانے کے لیے آپ کے خیال میں یہ ایک برا موقع نہیں ہے؟
کبھی بھی برا موقع نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے یورپین ممالک کی، جاپان کی اور سعودی عرب کی اور دوسرے ممالک جنہوں نے IMF کو پیسے دیے ہوتے ہیں۔ تو لیکن سب سے ضروری جو اس میں جس کا جو حصہ ہے وہ ہے پاکستان کی اپنی کیا صلاحیت ہے، پاکستان نے کس قسم کی اکنامک پلاننگ کی ہے، اور کس حد تک پاکستان نے جو پلان پیش کیا ہے IMF کو، اس کو پاکستان نے اس کی کیسے تشکیل کی اور کیسے اس پہ عمل کیا ہے۔ اگر کیونکہ یہ امداد جو ہے وہ ٹرانچز میں ملتی ہے، ساری ایک وقت نہیں ملتی، تو جب ریویو ہوتا ہے اس وقت پاکستان نے دکھانا ہوتا ہے کہ کیا نتائج ہوئے، تو وہ پاکستان پہ ٹوٹل رسپانسبلٹی بیٹھتی ہے۔ امریکہ اور جرمنی اور برطانیہ اور جاپان کچھ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جب اپروول پلانز کی کرنی ہوتی ہے تو وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز سپورٹ دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائی لیٹرل اسسٹنس کے لیے پاکستان کو امریکہ میں چیمپئنز چاہیے، وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے۔ اور میں عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سول سوسائٹی اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یورپ کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات، دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کیونکہ بزنس کمیونٹی ایک تو جلد فیصلے کر سکتی ہے، وہ پارٹنرشپس بنا سکتی ہے، اور وہ ڈائریکٹ بزنس ایسوسی ایشنز کے ساتھ جن کا اثر رسوخ ہوتا ہے US کانگریس میں، یا کانگریسمین کے ساتھ یا سینیٹرز کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن بہت آہستہ چلتی ہے۔ اچھا شجا صاحب، سوری سر، اب آپ کی ہم بات کاٹ رہی ہوں بکاز وقت ذرا کم ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایئر بیسز کا استعمال ہے، اس قسم کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو پاکستان کے کابل کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اب یہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی حکومت آئے گی امریکہ کے خلا کے بعد۔ فار دا ٹائم بینگ کابل کے اندر جو حکومت ہے، طالبان کا فار دا ٹائم بینگ جو حکومت ہے وہ کافی اس وقت نیگیٹو ہے پاکستان پہ۔ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بیان دیے ہیں، صدر اشرف غنی نے بھی جو بیان دیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے حق میں نہیں بول رہا، اور نہ ہی پاکستان ایک دوست ملک ہے جہاں تک ان کا تعلق ہے۔ لیکن اگر طالبان ایک مخلوط حکومت میں آتے ہیں تو شاید کچھ اثر رسوخ ہوگا پاکستان کا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بیس دینا یا مانیٹرنگ فیسلٹی دینی یا ڈرونز بیس دینا ایران پہ بھی اثر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ کے پاس اس وقت آن گراؤنڈ انٹیلیجنس ایسٹس نہیں ہیں، بہت کم ہے ایران میں، اور افغانستان میں بھی ختم ہو جائیں گے، اور صرف سرویلنس کے ساتھ انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس کی کوالٹی کم ہوتی ہے، کنفرمیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ گراؤنڈ لیول پہ انٹیلیجنس نہ ہو۔ تو یہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طرف جائیں گے انخلا کے بعد، اور آیا کہ اگر بیس دیا گیا مانیٹرنگ کے لیے یا سرویلنس کے لیے یا ڈرون اٹیکس کے لیے، تو پھر پاکستان کے اس خطے میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کو جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے MQM پاکستان کے حوالے سے، اور جو ان کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے PTI کی اتحادی MQM پاکستان کا، جو نہ صرف وفاقی حکومت سے ایک دفعہ پھر اپنی
नाखुश नज़र आ रही है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि जमात के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो फिर से एक दफ़े इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अब से 3 रोज़ कबल MQM के एक वफ़द ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और उसके अंदर कहा जा रहा है कि 5 मुतालबात पेश किए गए। इसके अंदर नई मरदमशुमारी का जिक्र हुआ, कराची के तरक्याती पैकेज के लिए फ़ंड्स का इजरा, कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के अंदर जो जाली डोमिसाइल्स के हवाले से इंक्वायरी है उसकी भी बात हुई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जल्दी फ़ाल होने का और सिंध के अंदर करप्शन का ख़ात्मा। ये 5 नुकात शामिल थे। MQM के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को ये वार्निंग दी है कि कराची के अंदर PTI के हवाले से जो इंतखाबी सूरत हाल है यानी कि इलेक्टोरल सीन वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इसका अमली मुजाहिरा NA 249 का जो ज़िमनी इंतखाब कुछ रोज़ पहले हुआ उसके अंदर PTI देख चुकी है। इसी हवाले से इन्हीं शिकायत की वजह से जो MQM के रुकन हैं उन्होंने कुछ रोज़ पहले असेंबली से भी वॉकआउट किया, मगर फिर हुकूमती इसरार के बाद अपना फ़ैसला वापस ले लिया। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सीनियर रहनुमाए MQM पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी ख्वाजा साहब, बताएं कि क्या शिकायत है अब हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत के साथ पिछले 3 साल में वक्तन फ़वक्तन हम सुनते ही रहते हैं, ख़बरें भी आती हैं, आप लोग मिलते हैं, कोई शिकायत जो होती है वो डिस्कस होती है वज़ीर आज़म साहब से, फिर कुछ रीअश्योरेंस मिलती है, वो कुछ वादे किए जाते हैं, बट लगता है कि हर दफ़े ये एक जैसे किस्सा है वो चल जाता है, फिल्म चल जाती है, बट मसला कोई हल नहीं हो रहा। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, ऐसा ही है। और ये शिकायत भी हम जमहूरी तौर पर मीडिया के ज़रिए करते हैं और मसला हमारा नहीं है। देखें, सिर्फ हमारी ज़ात का, हमारी वजारतों का या MQM की राब्ता कमेटी का पर्सनल मसला नहीं है। मसला है उन तमाम वादों का, तवक्कुआत का जो PTI ने हुकूमत में आने के बाद आवाम से किए, जो PTI ने तहरीरी तौर पर हमसे मुआहदे की सूरत में किए। हम ये समझते हैं कि हमारे पास यकीनन 2 जमातों को हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PMLN के साथ जब हुकूमत में थे तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ने वाली जमात है, करप्ट है और पता नहीं क्या क्या मुल्क को लूट के ले गए, यहाँ से पैलेस बना लिए बाहर। इनके साथ हुकूमत में जाते हैं तो कहते हैं जनाब वो करप्शन माफिया है, उनके महल हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया जान। अब इमरान खान के पास कम से कम हमें ये तक इत्मीनान था कि वो कोई करप्शन का या मुल्क लूटने का या बैंकों से कर्जे माफ़ कराने का ऐसा बैगेज नहीं है, ना उन पर, ना उनकी ज़्यादातर अफराद जो टीम में है उन पर। लेकिन जब डिलीवरी ना हो और हमें ये पता लगे कि जनाब हमारे वुज़रा जो हैं, जो ख़ास तौर पे खान साहब की काबीना के जो लोग हैं, वो एडवेंचरिज्म से बाहर ही नहीं आ रहे, वो आइडियलिज्म से बाहर ही नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी बुनियादी मसला है और आइडियलिज्म में तो बहुत फर्क हुआ। ये एडवेंचर पे कौन निकला हुआ है और आइडियलिज्म के सफर पे कौन जा रहा है? देखिए, कुछ लोग हैं जो टेलीविजन पर हैं, उनको मैं एडवेंचरिज्म कह रहा हूँ। अच्छा। कुछ हैं आइडियलिज्म पर जो कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 3 साल का अरसा बहुत होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हमारा सबसे बुनियादी मसला है बल्दियाती निज़ाम और इख्तियारात। अच्छा भाई, हमें ये बात मालूम है कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके और हमारे रास्ते में रुकावट। पीपल्स पार्टी की तारीख भरी पड़ी है कि उन्होंने कभी भी बल्दियाती इंतखाबात न कराए, न बल्दियाती इख्तियारात उन्होंने निचली सतह पर दिया। तो चले मान लिए बात, बाकी तीनों सूबों में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं डिवॉल्व हुआ? कम अज कम इस हुकूमत पर एक दबाव तो होता कि पंजाब में NFC को PFC के साथ नथी कर देते, KPK में करते। बोले वहाँ तो तीनों वज़राए आला आपके हैं, वहाँ भी नहीं हो सका। इसी तरीके से हमने बात की भाई मकामी नौकरियों। आज 3 साल हो गए, वफाक से जितनी नौकरियाँ आई हैं आप देख लें, सिवाय चंद दर्जन नौकरियों के, नौकरियाँ नहीं निकल पा रही, जॉब्स ही नहीं निकल पा रही। उल्टा ये आ रहा है कि जनाब इतने 1000 जॉब्स और हमें ख़त्म करनी है। हम तो 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा करके आए थे। हमारे लिए भी ये मसला है कि हमारे अर्बन शहर जो हैं उनका विफाक में कोटा है। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, आज तक लैंड का हमारा मसला नहीं हुआ। तो मैं कहने का मकसद ये है कि देखिए इंडिकेटर्स हमें कहीं मिले ना। अब बजट आ रहा है,
اب اس بجٹ میں ہماری 3 بڑی توقعات ہیں. صحیح. ایک ہماری توقع ہے کہ اس میں یقیناً کراچی کے پیکج ہوگا, دوسرا آنے والے سینسس کے لیے اس میں رقم رکھی جائے گی, اور تیسرا کوئی میگا پروجیکٹس ہوں گے, میگا پروجیکٹس جو خاص طور پہ اربن سندھ کے ہوں گے. اب دیکھ لیتے ہیں, یہ بجٹ بھی آ جائے گا. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس, معاف کریے گا یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جسٹ ٹو آسک ویری کوئکلی, جو وہ کراچی کے لیے ایک بڑا پیکج پچھلی دفعہ جب بارشیں ہوئی سب اکٹھے ہوئے اور بہت اعلانات, سندھ حکومت نے الگ کیے, وفاقی حکومت نے الگ کیے, اسد عمر صاحب کانسٹنٹلی کراچی جاتے ہیں, وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں, کیا بن رہا ہے؟ سندھ حکومت کی شکایات تو ہم سنتے ہی رہے ہیں, آج کل تو وہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. کراچی کے پیکج کے حوالے سے کیا ہوا ہے سر؟ دیکھیں, سندھ حکومت کا تو رونا ہمیشہ رہے گا. باقی 3 صوبوں بھی تو ہیں این ایف سی میں, بلوچستان اور کے پی کے کا حصہ سندھ حکومت سے کم ہے کہ وہاں کے وزرائے اعلیٰ کیا کریں, وہاں کی کابینہ کیا کرے, وہ بھی تو حکومت چلا رہے نا. یہاں پر مسئلہ یہ کہ ان کو آپ جتنا بھی دے دیں, یہ وہ بلیک ہول ہے, اس میں آپ جتنا بھی ڈال دیں وہ پتہ ہی نہیں چلے گا. یعنی وہ نیچے سے خالی ہے برتن, آپ ڈالتے چلے جائیں. یعنی 2008 میں جس صوبے کا بجٹ 243 بلین تھا, آج 1500 ارب روپے کا بجٹ آ رہا ہے, 1500 ارب روپے. تو یہاں سندھ حکومت کا تو مسئلہ یہ کہ آپ ان کو اگر 3000 ارب روپے کا بھی بجٹ بنا کے دے دیں تو ان کا رونا اپنی جگہ رہے گا. ان کا ایک انڈیکیٹر امپروو نہیں, ان کی زراعت امپروو نہیں, ان کا بیورو آف سپلائی امپروو نہیں, ان کے کمشنر آفس, ڈپٹی کمشنر آفس کرپشن کا گڑھ بنے ہوئے ہیں. ابھی بھی آج کوئی اے سی پکڑا گیا 5 لاکھ روپے شادی ہال والوں سے لے لیا اس نے, اور کہا کہ 8 بجے کے بعد آپ چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں دیکھوں گا. یہاں تو لوٹ مار مچھی بھی ہے. یہ تو انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ان کو یہ مرغی ملی ہوئی ہے سونے کے انڈے دینے والی, جہاں پر لوگ پوسٹنگیں لے کے باہر سے آتے ہیں اور اس شہر کو لوٹ کھسوٹ کے لے جاتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ وفاقی حکومت 18ویں ترمیم کی آڑ میں کیا کر سکتی ہے. سینسس میں ہم حکومت کے ساتھ گئے, سپریم کورٹ گئے, چلے جی وہ معاملہ یہ دفن ہو گیا, آگے چلتے ہیں. 140 میں ہم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے, نہ سپریم کورٹ سے کچھ کر پائے. تو ہماری یہ شکوے ہیں جو ہمارے شکوے نہیں ہیں. یہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے, یہ پی ٹی آئی کا بھی ویژن ہے, یہ پورے پاکستان کا ویژن ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں امپلیمنٹ ہو. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا, تو سینسس کے حوالے سے کیا جب آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ اس کے لیے وہ فنڈز رکھیں گے اگلے بجٹ میں, یا کوئی ایسی خاص آپ سے انہوں نے وعدہ نہیں کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں, انہوں نے یہ ضرور وعدہ کیا کہ 2023 میں جو سینسس ہوگا, جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر طے ہوا تھا اور جو سپریم کورٹ کی بھی بڑی سخت ڈائریکشن تھی کہ اس بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کی جائے گی, اور صرف رقم مختص نہیں کی جائے گی, ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. یہ کیسے ممکن ہے 3 کروڑ کا شہر 1.5 کروڑ گن لیا جائے یا 1 کروڑ 62 لاکھ نفوس کے اوپر گن لیا جائے, تو اس چیز کے لیے اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. اور پچھلی بار بھی یہ ہوا کہ کمپلینٹ جو ہے نا وہ ٹائملی ایڈریس نہیں ہوئی, تو اس بار کراچی, حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص نواب سے جو اربن سٹیز ہیں ہمارے, اس کی جو کمپلینٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائملی ایڈریس ہو. اور آخر میں ایک بات اچھی جو یہ ہوئی ہے کہ 2017 میں یہ سینسس ہوا تھا, 2017-18 میں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سینسس جو ہے اب 27 میں ہو. تو کم از کم یہ ایک اچھی بات ضرور ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ 27 کے بجائے یہ 4 سال پہلے 2023 میں کرنے کا اندیا دیا گیا, اور اللہ کرے اس میں عمل ہو جائے. صحیح. اچھا سر, یہ ایک اور بھی مطالبہ سامنے آیا ہے آپ کا جو فیک ڈومیسائلز کے حوالے سے, کیا کوئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے, نئی بات ہے؟ دیکھیں, پورے پاکستان میں یہ فنومنا ہے, لیکن سندھ میں یہ فنومنا خاص طور پہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہاں جعلی ڈومیسائل بنانے والے اور جعلی ڈومیسائل حاصل کرنے والے, یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اور خاص طور پہ کراچی شہر, سکھر کا اور حیدرآباد کے جو ڈومیسائل ہے وہ بڑا قیمتی ہے, وہ اس لحاظ سے کہ ہمارا کوٹا 40% ہے اور باقی دیہی سندھ کا 60%. یہ بھٹو صاحب نے کوٹا نافذ کیا ہوا تھا جو آج بھی 18ویں ترمیم کے بعد بھی نافذ العمل ہے. ہمارے 40% میں سے بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ اگر 38% وہ بھی کھا جائیں, پورا پاکستان سمیت, اندرون سندھ سمیت, وہ پورے صوبوں کے ڈومیسائل یہاں شہر میں بن جائیں, تو 12% میں یہ تمام رہنے والی قومیتیں وہ نوکریوں کے لیے ہیں. تو یہی وجہ ہے سندھ سیکریٹریٹ میں یا اور کسی جگہوں پر آپ کو دوسرے پاکستان کی اکائیاں نظر نہیں آتی ہیں.
مہاجروں سمیت یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پختون رہتے ہیں، یہاں پہ سندھی رہتے ہیں، یہاں بلوچ رہتے ہیں لیاری کے، یہاں پنجابی بھائی رہتے ہیں، سرائکی گلگتی، وہ سب یہاں پیدا ہوئے ہیں، جینا مرنا یہاں ہے. تو ہمارا مطالبہ اپنے لیے نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ جو سندھ میں قانون ہے بھٹو صاحب کا اس پہ عمل کریں. اب وفاق نے ہم نے کیا کیا، ایک لیٹر لکھ دیا نیب کو. بھائی یہ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ وفاق میں بھی اگر نوکری دی جائے تو ڈومیسائل ویریفائی ہوگا، پھر اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا. سندھ کے حوالے سے یہ ہے، کہاں ہوا؟ کہیں بھی نہیں ہو رہا. ابھی بھی وفاق میں جابز آئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی ایک کو بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے سے پہلے ڈومیسائل ویریفائی کیا اس کا. اور ہم سر ویری کوئکلی رننگ آؤٹ آف ٹائم، یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی منسٹریز کے اوپر بھی آپ کی نیگوسیشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ وفاق کے اندر؟ میں بڑا دیکھیں گزارش ہے، یہ ہمارے مخالفین عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. منسٹری ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، منسٹری نہ ہمارا مقصد ہے نہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ اسی طرح اس دن بلاول صاحب ہمیں 2 وزارتیں دے رہے تھے. میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں. آج ہمیں پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ کی وزارت دے دے اور لوکل گورنمنٹ نظام 2013 یہی ہو لنگڑا لولا، تو وہ وزارت ہمارے کسی کام کے نہیں. ہمیں وزارت تو ہم سیریمونیل بیٹھے ہیں، بیسیکلی ہمیں جو بنیادی طور پہ عوام کے لیے چیزیں چاہیے ہم اس کے لیے کابینہ کا حصہ ہیں. اور دوسری وزارت کے لیے نہ ہماری طرف سے کوئی اصرار ہے نہ ہماری طرف سے کوئی مگر حکومت آفر کر رہی ہے سر؟ جی حکومت تو ظاہر ہے وہ آج سے نہیں، وہ تو 2 وزارتوں کا تو ہمارا پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن ہم یہ بوجھ شاید اٹھا نہیں پا رہے. یا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک وزارت بھی ہمارے پاس ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لے لیں، ہم ویسے حکومت میں بیٹھتے ہیں، لیکن دوسری وزارت بھی اگر ہم لیں اور وزارت سے بھی ہم ڈیلیور نہ کریں تو پھر وہ ہمارے لیے اور مشکل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج ایک دم بہت سی نیوز ویب سائٹس اور اس کے علاوہ بھی میجر ویب سائٹس جو تھیں وہ ایک دم انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے ہم آج جو کچھ گھنٹوں کے لیے بہت بڑی ویب سائٹس دنیا بھر میں جیسے کہ CNN, BBC, الجزیرہ, بلومبرگ, امیزون, پے پیل, نیو یارک ٹائمز، یہ سب اچانک آف لائن ہو گئیں. بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ان تمام ویب سائٹس کے اوپر ایرر 503 کا ایک پیغام جو تھا وہ یوزرز کو موصول ہو رہا تھا. کئی گھنٹے یہ ویب سائٹس ڈاؤن رہیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ سامنے آیا فاسٹلی نامی کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک سے کہ اب یہ مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے اور یہ ساری ویب سائٹس جو ہیں وہ واپس آن لائن آ چکی ہیں، مگر ٹریفک لوڈ کا مسئلہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی، یہ ایک ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہے. ویلکم ٹو دی شو اسامہ. جی اسامہ، یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ ایک وقت میں دنیا کی اتنی بڑی ویب سائٹ سب جو تھیں وہ دے ہیڈ گون ڈاؤن اور کوئی ان کو ایکسیس نہیں کر پا رہا تھا اور بہت سی قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ کوئی ہیکنگ ہوئی ہے، کوئی سائبر اٹیک ہوا ہے ان سب ویب سائٹس کے اوپر؟ جی بالکل، یہ کوئی ہیکنگ یا سائبر اٹیک تھینکفلی نہیں تھا. یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ فاسٹلی جو ایک CDN ہے، کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک، تو یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے. جب آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور اس کو کلک کرتے ہیں، کسی پیج پہ کلک کرتے ہیں تو ایک دم سے کھل جاتا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا انٹرنیٹ پوری دنیا میں اس کے ویب سائٹ اور سرورز جو ہے فزیکلی پریزنٹ ہے. تو اس کو اسپیڈ کو تیز کرنے کے لیے کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک کے CDN کے سرور ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ پاکستان یا پاکستان کے جو قریب ممالک ہیں وہاں سرورز ہوں گے جہاں بہت ساری ویب سائٹ آلریڈی پری لوڈیڈ ہوں گی جسے کیشے ہے. تو جب آپ نے نیو یارک ٹائمز پہ کلک کیا تو ایک دم سے اس سے کھلتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے وہاں سیو ہوا ہوتا ہے ایک CDN کے. اور جب یہ CDN جو ہے اس میں ٹیکنیکل ایرر آتا ہے یا کولیپس کر جاتا ہے تو پھر اس قسم کے واقعات آتے ہیں جس طرح ہم نے آج دیکھا کہ پوری ویب سائٹ نہیں بن رہی کھل رہی تھی. اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو CDN چلاتی ہیں اور سارے لوگ جو ہے اسی CDN کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ویب سرورز کو ہوسٹنگ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں یہی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی پر ڈیپینڈ کریں گے
بہت سارے لوگ ایک ہی کمپنی پہ ڈپینڈ کریں تو پھر جب اس میں مسئلہ آتا ہے پھر بہت سارے دنیا میں لوگ جو ہے ویب سائٹ کو ایکسیس نہیں کر پاتے. اچھا اسامہ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک ہے اس میں کوئی مسئلہ آیا اور یہ کیونکہ ساری ویب سائٹس ایک ہی کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک استعمال کر رہی تھیں اس لیے سب چلی گئی؟ جی بالکل, یہ پچھلے سال ہی یہی مسئلہ ایک دفعہ آیا تھا جس میں کافی زیادہ جو پیمنٹ سروسز ہیں اور یہ امیزون ویب سروسز CDN جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ درپیش ہوا تھا. تو یہ پہلی بار نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے لوگوں کو زیادہ اس کے بارے میں اس وجہ سے پتہ ہے کیونکہ نیوز ویب سائٹس جو ہے بہت زیادہ فاسٹلی CDN استعمال کرتی ہے اور ان کا جو نیوز ایکسیس ہے وہ امپیکٹ ہوا ہے. لیکن شکر ہے 1 گھنٹے کے اندر ہی کافی ویب سائٹ جو ہے واپس ریزالو ہو گئی. تو اسامہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ اگر ایک آدھ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوں گے تو اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں, تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے سال بھی واقعہ ہوا تھا ابھی بھی ہوا ہے, اب از دیئر اینی ٹاک آف ہاؤ ٹو ریزالو اٹ؟ کیا کوئی گفتگو کہیں ہو رہی ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ ایسی اور کمپنیز ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے مسائل کم ہوں؟ جی بالکل یہی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ابھی انٹرنیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ بنا تھا تاکہ لوگ انڈیپینڈنٹلی اپنے جو ہے پلیٹ فارمز چلا سکیں, ویب سائٹ چلا سکیں. لیکن سوشل میڈیا اور CDN اور دیگر پلیٹ فارمز کی وجہ سے ابھی بگ ٹیک کی مونوپلی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کچھ ہی جائنٹس ہیں جیسے گوگل, مائکروسافٹ, فیس بک وغیرہ ہو گئے اور یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں. اسی طرح CDN کی بھی کچھ کمپنیز ہیں جو ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو مونوپلی کنٹرول جو کمیشنز ہیں دنیا بھر میں, خاص کر امریکہ میں جہاں زیادہ کمپنیاں بڑی جو ہے موجود ہیں, وہ جو ہے کوشش کریں کہ چھوٹی کمپنیوں کو مارکیٹ انٹری کے انسینٹیو دیں اور اس کے علاوہ جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بھی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بڑی کمپنیوں کے پاس طاقت بہت زیادہ آ رہی ہے اور ان کی طاقت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے ایکسیس پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر وہ جان بوجھ کے یا غلطی سے ان میں کوئی مسئلہ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.